अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि वो क्रिकेटर कौन से हैं जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं और साथ यूके फुटबॉलर का नाम क्या है? ख़वातीन है, उसको डिवोर्स हो गई है। इस सूरत में आप लोग उनकी कैसे मेंटल हेल्थ को बेहतर करते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। अच्छा व्यूअर्स, आज हमारे साथ दोनों भाई मौजूद हैं। ये अज़हर भाई हैं, साथ उनके अरहम भाई हैं। मैं बताता चलूँ कि अज़हर भाई 2006 से फिटनेस इंडस्ट्री में हैं और जो अरहम भाई हैं वो 2011 से इस फील्ड में हैं। दोनों जो हैं स्पोर्ट्स मैकेनिक्स और मसल मैकेनिक्स के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा इन्होंने मिल के अपनी टीम के साथ मिल के इन्होंने गैनेस्टिक स्कूल ऑफ फिटनेस एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के साथ कंपनी ओपन की और अभी ये डिफरेंट क्लाइंट्स को ट्रेन कर रही हैं। 5 क्रिकेटर्स को ट्रेन कर रहे हैं और साथ-साथ 1 यूके के फुटबॉलर हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोनों ब्रदर को वेलकम टू क्यूज़ी फिटनेस। ब्रदर आपको भी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि वो क्रिकेटर कौन से हैं जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं और साथ यूके फुटबॉलर का नाम क्या है? I guess we're lucky enough to train some athletes. तो उनमें से we started off with I think Mohammad Nawaz, Osman Shinwari, and recently in addition to those we have Sohail Tanveer Bhai and Umar Amin. And there's a semi-professional footballer जो जिन्होंने contact हमें किया था UK से semi-professional football खेलते हैं और he wanted to improve his overall athletic ability and uh, continue progress in his sport. तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है, तो उनके साथ भी हम राब्ते में रहते हैं। अरहम भाई ये बताइएगा कि गैनेस्टिक स्कूल ऑफ फिटनेस एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का विज़न क्या है? ये आगे इन फ्यूचर इनके क्या-क्या प्लान्स हैं? वो ज़रा शेयर करिएगा व्यूअर्स के साथ। जिनास्टिक स्कूल ऑफ फिटनेस एंड रिहैबिलिटेशन हमने बैक इन 2019 स्टार्ट किया था और इसका इनिशिएटिव इसी चीज़ को लेके था कि आम तौर पे हम सब जो थे डॉक्टर वसीम, सिद्रा नौरीन और अज़हर भाई और मैं, हम सारे पार्टनर्स थे, हम सब जिम्स में ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन हमारी एक ड्रीम थी कि देखें, जिम में आप जब किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो आप की एक लिमिटेशन होती है, आप 10 से 15 क्लाइंट्स के साथ ही रह सकते हैं। उसकी लिमिटेशन भी ये है कि आप जितना फ़िज़िकली दे सकते हैं, फ़िज़िकली उतना ही एक लिमिटेशन है हर इंसान की। लेकिन हमारी कुछ ड्रीम्स थी कि हम, हमारी जो कैंपेन है फ़िटनेस को लेके, हेल्थ को लेके, हम चाहते थे कि उसको एक लार्जर स्केल पे, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव उसका हो, कि मतलब ग्लोबल लेवल पे हम उस पे काम करें। अभी माशाल्लाह से 2019 के एंड पे स्टार्ट हुई थी हमारी कंपनी और 2 साल में अप्रॉक्सीमेटली 4,000 लोगों को हम उनकी लाइफ़्स को ट्रांसफ़ॉर्म कर चुके हैं थ्रू हेल्थ एंड फिटनेस। अब 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 हमारे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो यूके से हैं, कनाडा से हैं, अमेरिका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास क्लाइंट हैं, लेकिन वो ऑनलाइन हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिनास्टिक स्कूल ऑफ फिटनेस एंड रिहैबिलिटेशन का। अभी अब जो हमारा एक स्लोगन है जिसको हम कहते हैं वो होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ मतलब कि एक कंप्लीट हेल्थ। उसमें क्या आ जाती है आपकी फ़िज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। इन तीनों को जब मद्देनज़र रख के हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि आमतौर पे जो फ़िटनेस का कल्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक बेस्ड हो चुका है। हमारी जो भी मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसने एक पर्सपेक्टिव बना दिया हुआ है कि जो फ़िटनेस है वो एक एस्थेटिक है। आपकी फ़िल्म जो मूवीज़ हैं और जो आपके एडवर्टाइज़मेंट्स हैं, उनके अंदर सिर्फ़ सिक्स पैक एब्स को ही पोर्ट्रे किया जाता है कि सिक्स पैक एब किस तरह बनानी है। जो जब भी लड़के जिम आते हैं नए, तो उनकी कोशिश यही होती है कि हम अपने बाइसेप का साइज़ किस तरह बड़ा कर लें, अपनी एब्स किस तरह निकाल लें। तो हमारा विज़न ये है कि हम उससे हट के लोगों को बताएं कि ट्रू एसेंस ऑफ फिटनेस एंड हेल्थ क्या है। वो है होलिस्टिक हेल्थ, मतलब जिसमें स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल तीनों चीज़ें शामिल हैं। उसके साथ साथ जैसे कि आपने बोला एथलीट्स के बारे में, एथलीट्स के साथ तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से काम कर रहे हैं। उसके अंदर भी जो विज़न उसके पीछे यही है कि जो एथलीट्स की मैं कुछ अरसे से देखता था, क्योंकि मैं खुद बचपन में स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो मैं देखता था कि लोग बॉडी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे मैंने कहा एस्थेटिक्स को फोकस करते हैं। और सिमिलरली हमारी अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स में भी एस्थेटिक्स को ही मद्देनज़र रखना शुरू कर दिया हमारे कोचेज़ ने, हमारी टीम्स ने, जिसकी वजह से स्पोर्ट्समैन की एक, रादर देन वो एक एथलेटिक फ़िज़ीक हो, एक उसकी स्पीड एंड एजिलिटी हो, वो सिर्फ कोशिश होती है कि अच्छा जी सिक्स पैक एब्स हो जाएंगी तो मुझे टीम में सिलेक्शन हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तानी टीम के अंदर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लड़के सिर्फ जिम्स में जाके ट्रेनर्स के साथ एक प्लान फॉलो करके एब्स शेप्स निकाल लेते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस डिप कर जाती है। उसकी वजह क्या है? जैसे कि मैंने आपको हमारे इंटरव्यू से पहले आपसे डिस्कशन चल रही थी कि मसल मैकेनिक्स क्या चीज़ है बेसिकली। मसल मैकेनिक्स को मैं आम इंसान के लिए डिफ़ाइन इस तरह ही करना चाहूँगा कि आपका मसल ओरिजिन से लेके एंड तक किस तरह वर्क करता है, उसके मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या हैं, कि उसका ओरिजिन पॉइंट से एनर्जी किस तरह निकलती है
اور جہاں پہ وہ اپنی انرجی ریلیز کرتا ہے وہاں تک کس طرح چلتی ہے, اس کی جو اسٹڈی ہے. اب وہ ایتھلیٹس کے لیے فرق ہے اور ایک عام انسان کے لیے فرق ہے. اب ایک عام انسان جب ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ دن میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایکسرسائز کرتا ہے, اس کے پاس اتنا ہی وقت نکلتا ہے اپنی مصروف زندگی میں سے. لیکن ایک ایتھلیٹ جو ہے اس نے دن کے کئی گھنٹے بلکہ مطلب اپنے دن کا آدھا حصہ جو ہے اس نے ایکسرسائز میں سفر کرنا ہے. تو وہ اس نے اپنی باڈی کو کس طرح سے ریکور کرنا ہے, کیا ایکسرسائزز کرنی ہیں, کتنی کرنی ہیں, ان کی کیلکولیشن along with ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. ایک وہ چیز ہے وہ ایجوکیشن دینا, وہ ہمارا ایک ویژن ہے کہ اب ہمارے پاس ماشاء اللہ سے جس طرح آپ نے بڑے نام تو لیے, لیکن اس کے علاوہ جس چیز پہ میں پراؤڈ ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس ینگ بچے آ رہے ہیں Under-16, Under-17, Under-19 کے, جو آ کے لرن کر رہے ہیں. اور ہمارا انشاءاللہ فیوچر میں گول یہ بھی ہے کہ ہم جو ہمارے اسٹار کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کے کچھ کیمپس لگائیں کہ تاکہ ہم ایک گراس روٹ لیول پہ سمجھا سکیں کہ آپ نے ایک ایز این ایتھلیٹ اپنی فٹنس کس طرح برقرار رکھنی ہے. آف سیزن آن سیزن کا کانسیپٹ سمجھائیں کہ آپ نے کب اپنے مسلس کو بلڈ کرنا ہے تاکہ آپ آن سیزن اپنے اس انرجی کو, اس اسپیڈ کو یوٹیلائز کر سکیں. ان سب اسپیکٹس کے اوپر جو ہمارا ویژن ہے کہ کام کرنے کا. اچھا ویز میں بتاتا چلوں ان کا جو اسکول آف فٹنس اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے یہ 3 سے 4 مین اسپیکٹس پہ کام کرتا ہے. سب سے پہلے اسٹریس اینڈ مینٹل ڈپریشن پہ, اس کے علاوہ اسپیڈ, اسٹرینتھ, ایجیلٹی, اسٹیمنا پہ. تو سب سے پہلے بردر آپ یہ بتائیں کہ اسٹرینتھ, اسٹیمنا, ایجیلٹی, اسپیڈ یہ ہے کیا اور ان میں فرق کیا ہے؟ اچھا جی, یہ جو آپ نے کویشچن کیا ہے تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کرنا ایک تو مشکل بھی ہے کیونکہ ہر کسی کے لیے, ہر ایتھلیٹ کے لیے یہ چیز ڈفرینٹلی ڈیفائن کی جا سکتی ہے کہ ہر اسپورٹ سے ریلیٹڈ یہ بات الگ طرح سے اپلائی ہوگی. فار ایگزامپل اگر کوئی ایک بندہ کرکٹر ہے تو اس کے لیے اسٹرینتھ الگ پارٹس کی اسٹرینتھ ہے, الگ قسم کی اسٹرینتھ ہے. ایک بندہ فٹ بالر ہے تو اس کے لیے الگ قسم کی اسٹرینتھ ہے. یا اگر ایک بندہ ویٹ لفٹر ہے تو اس کے لیے ایک الگ قسم کی اسٹرینتھ ہے. اب ان تینوں چیزوں کو علیحدہ سے ڈیفائن کرنے کی طرف چلتے ہیں. اسٹرینتھ کو جیسے کہ میں نے کہا ہر ایتھلیٹ کے لیے ڈفرینٹلی ڈیفائنڈ ہے کہ اس کی اسپورٹ سے ریلیٹڈ کیا اسٹرینتھ ہے. فار ایگزامپل اگر ایک بیٹسمین ہے تو اس کے لیے اپنے اسٹانس میں جو ایک کھڑا رہنا ہے, فرملی کھڑا رہنا اور وہاں سے فرم کھڑے رہ کے ایک اسٹرانگ ہٹ لگانا, وہ اس کی اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے, اس نے اس اسٹرینتھ پہ کن مسلس کو ٹرین کرنا ہے تو ورک ہوگا. اسی طرح اگر ایک فٹ بالر ہے تو اس نے اگر ایک بال کو شوٹ کرنا ہے, کک کرنا ہے, تو کون سے مسلس پہ ورک ہوگا, اس کے لیے ان مسلس کی اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے, اور سملرلی اگر ایک بندہ ویٹ لفٹر ہے تو اس کے لیے باڈی کے کون سے بڑے مسلز ہیں کہ وہ ایک ہیوی ویٹ 100-150 kg 200 kg اٹھا سکتا ہے. تو یہ ہر ایتھلیٹ ٹو ایتھلیٹ ویری کرتی ہے اسٹرینتھ. اس کے علاوہ اب اسپیڈ آ گئی, یہاں بھی اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ہر کسی کے لیے ڈفرینٹلی ورک کرتی ہے. اب اسپرنٹر جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک اس نے کتنی اسپیڈ میں پہنچنا ہے. سملرلی فٹ بالر کے لیے وہ اسپیڈ جو ہے وہ صرف ایک پلین میں نہیں ہے, وہ رائٹ لیفٹ پلینز میں بھی ہے. اس نے رائٹ بھی ایک دم سے تیز بھاگنا ہے, لیفٹ بھی تیز بھاگنا ہے, سامنے بھی بھاگنا ہے, پیچھے بھی مڑنا ہے. تو وہ ہر پلین میں اس کی اسپیڈ کی ٹریننگ ہوگی. ٹھیک ہے, سملرلی اگر ایک بندہ کسی اور اسپورٹ کا ہے, فاسٹ بالر ہے, تو اس کے لیے اسپیڈ ڈفرینٹ ہے کہ اس نے اپنی بالنگ اسپیڈ کس طرح بنانی ہے. اس نے اپنا ایک شروع سے رن اپ سے لے کے اینڈ تک اسپیڈ بلڈ اپ کرنی ہے اور اینڈ پہ جا کے ڈلیور کرنی ہے, تو اس کے لیے اسپیڈ اس طرح سے ڈیفائن ہو جائے گی. اب سملرلی ایجلٹی بھی, اس کو ایک طرح سے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. ایجلٹی بھی ہر ایتھلیٹ ٹو ایتھلیٹ ویری کرتی ہے. ایجلٹی یہ ہے کہ آپ کا بیلنس اینڈ اسٹیبلٹی رہنا ایک موومنٹ کے ساتھ. جب بھی آپ کچھ موومنٹ کریں تو آپ کا بیلنس اینڈ اسٹیبلٹی برقرار رہے, کہ آپ کی باڈی ایک کا بیلنس خراب ہو کے وہ فال اپارٹ نہ کرے, گر نہ جائے. جب بھی آپ کوئی موومنٹ کریں تو آپ جب بھی آ کے اسٹینڈ اسٹل کریں تو آپ اسٹیبل ہوں آپ کا. لیکن اور اسٹیمنا کے بارے میں یہی ہے کہ اسٹیمنا تو وہی ہے کہ جتنی آپ کی کارڈیو ویسکولر ہیلتھ اچھی ہے, آپ کی باڈی پہ مسل میس اتنا ہے جتنا آپ اٹھا سکتی ہے, آپ کی باڈی لوڈ اٹھا سکتی ہے, اس سے ہی اسٹیمنا بلڈ اپ ہوتا ہے. عام طور پہ باڈی بلڈنگ کے اندر آپ دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا اسٹیمنا جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں رہتا, کیونکہ مسل, چاہے وہ مسل میس ہو چاہے وہ فیٹ میس ہو, دونوں میس کا ایک وزن ہے. جب وہ وزن آپ کے ہارٹ پہ پڑتا ہے تو آپ کا اسٹیمنا کم رہتا ہے. یا تو اگر آپ کا ایک مسل میس ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنا اسٹیمنا بلڈ کیا ہے, دیٹس ویری گڈ, جو کہ کراس فٹ ایتھلیٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز کی جاتی ہے, کیونکہ وہ کراس فٹ میں ساتھ اسٹرینتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اسپیڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ساتھ اسٹیمنا کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ رننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اسپیڈ میں ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہاں اسٹیمنا ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے. اچھا بردر, اب یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی ایتھلیٹ اسپورٹس مین یا باڈی بلڈرز ایکسرسائز کرتا ہے تو ایکسرسائز کے دوران ان کا مسل ورک کیسے کرتا ہے اور مسل گرو کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟
اچھا، جب بھی آپ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں یہ تو کافی بیسک سوال ہے. آئی تھنک ہمارے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، جو لوگ ایکسرسائز میں نئے آئے ہیں تو ان کے لیے یہ سوال ہے. آئی تھنک دیکھیں مسل گرو کرنے کا اب بات وہی آ جاتی ہے کہ مسل گروتھ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. مسل گروتھ کی کئی ٹائپس ہیں. ایک ہائپرٹرافی ہے. ہائپرٹرافی کی بھی کئی ٹائپس ہیں. ہائپرٹرافی کہا جاتا ہے کہ مسل کے میس کے اندر انکریز ہونا. اب جیسے کہ ہماری پہلے بات ہو رہی تھی کہ مسل کا میس کس طرح سے انکریز کیا جا سکتا ہے. ایک باڈی بلڈر جو ہے اس نے اپنے مسل کو صرف پمپ کرنا ہے، ایک پلین میں پمپ کرنا ہے، تاکہ اس کا جو مسل کا بڑا ہیڈ ہے، جو بڑے مسل فائبرز ہیں وہ ٹرین ہوں اور وہ ایگزاسٹ ہو کے ان کے اندر سے جو اسٹورڈ لائکوجن ہے وہ فلی ڈپلیٹ ہو، اور جو اس کے اندر جو نیوکلی ہے وہ بریک ہو، تاکہ اس کے اندر نئے مسل فائبرز بن سکیں، یا اس کے جو مسل فائبرز ہیں ان کے اندر دوبارہ سے جب پروٹین سنتھسس ہوگا تو وہ مسل اسٹرانگر ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہائپرٹرافی کے لیے ٹرین کرتا ہے. لیکن ایک ایتھلیٹ کے لیے یہ گیم ڈفرینٹ طرح سے دیکھی جا سکتی ہے. اس کے لیے صرف ایک بڑا مسل ٹرین کرنا نہیں ہے، اس کے لیے ساتھ کے اسٹیبلائزر مسلز بھی ٹرین کرنے ہیں جو کہ اس کی سپورٹ میں اس کو ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گرو کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ ایکسرسائز اینڈ پراپر نیوٹریشن. جب بھی آپ کوئی موومنٹ کرتے ہیں تو آپ کا مسل ٹرین ہوتا ہے. ایون ہاتھ اس طرح ہلانے میں بھی مسل ٹرین ہو رہا ہے. تو جب آپ موومنٹ کرتے ہیں، ایک ریپیٹیو موومنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ مسل ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے گلائکوجن ڈپلیٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب اس مسل کو انرجی چاہیے تو آپ اپنی خوراک کے تھرو جو انرجی کھائیں گے وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ وہ کس قسم کی انرجی کھا رہے ہیں. اس کے اندر عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی پروٹین کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے، لیکن پروٹین کے ساتھ ساتھ گڈ فیٹس کی بھی امپورٹنس ہے بہت زیادہ. اس کے ساتھ ساتھ گڈ سورس آف کاربوہائیڈریٹس کی بھی امپورٹنس ہے. اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرولائٹس کی بہت امپورٹنس ہے. الیکٹرولائٹس کو ہم بہت جو لوگ اچھی اسپورٹس کرتے ہیں ان کو تو اندازہ ہے کہ الیکٹرولائٹس کی کیا امپورٹنس ہے، لیکن ایک لوور لیول پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونا کہ الیکٹرولائٹس کو ریپلینش کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے ہر ایکسرسائز کے بعد، وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اچھا اظہر بھائی، اب آپ یہ بتائیے گا کہ مینٹل اسٹریس پہ بھی آپ لوگ مینٹل ہیلتھ پہ بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں. اگر کوئی خواتین ہے اس کو ڈیورس ہو گئی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ فیل ہو گیا ہے، یا کسی بھی پرسن کی جاب چھوٹ گئی ہے، اس کو اسٹریس بھی آتا ہے، ڈپریشن بھی آتا ہے، ٹینشن بھی بڑھتی ہے، تو اس صورت میں آپ لوگ ان کی کیسے مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ہمارے جناسٹک اسکول آف فٹنس اینڈ ریہیبلیٹیشن کی ایک فلاسفی ہے کہ ہیلتھ صرف ایک پلین میں نہیں دیکھا جا سکتا. اب وی کانٹ جسٹ کنسیڈر اٹ فزیکل، اس میں مینٹل اسپیکٹس بھی ہیں اور اسپریچول اسپیکٹس بھی ہیں. پوری دنیا میں دیکھیں اسپریچولیٹی پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے. ہر کسی کے پاس اپنی تھیری ہے کہ اسپریچولیٹی کس طرح سے اس پہ کس طرح سے فوکس کیا جاتا ہے، اس کی گروتھ کیسے ہوتی ہے، اور یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے آپ کی فزیکل اور مینٹل، آپ کی اسپریچول سے اینڈ اوور آل ہیلتھ سے. تو اگر اس کو ویری سمپلی ایکسپلین کیا جائے تو دیکھیں، انسان کی ایک فطرت ہے، ٹھیک ہے، جس کے دائرے کے باہر وہ جا نہیں سکتا. یہ اس کی فکس نیچر ہے. اور آج کل انفارچونیٹلی ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، یہ ساری چیزیں کیوں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ کیونکہ ہم کچھ حد تک ویسٹ میں دیکھیں کافی حد تک یہاں بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ کچھ حد تک ہم اپنی نیچر، اپنی فطرت سے دور جا رہے ہیں. تو نیچرلی یہ آپ کی باڈی کی ریئیکشن یہی ہے کہ ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس الٹیمیٹلی وہی چیز ہے کہ جس چیز کے لیے آپ بنائے گئے ہیں اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو یو آر موونگ اوے فرام یور نیچر، اینڈ دیٹ ول کاز مینٹل اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن. تو آپ نے 2 ایگزامپلس دی ہیں. اوبیسلی ایک خواتین جس کا ڈیورس ہو چکا ہے، یہ آئی تھنک تھوڑا سا کنٹروورشل ٹاپک ہے کیونکہ اس میں ملٹیپل چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. دیکھو، فیملی ڈائنامکس ہوتی ہیں، انڈیویجول ڈائنامکس ہوتی ہیں. وہ تو ایک ریلیشن شپ ہے، اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کاؤنسلنگ دی جا رہی ہے، یہ سارے فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں. تو اس کو ہم ذرا اوائڈ ہی کریں تو بہتر ہے. ہم اوور آل مینٹل ہیلتھ کی بات کریں کہ ہماری فلاسفی یہ ہے. دیکھو، اف یو آر ٹیکنگ کیئر آف یور فزیکل ہیلتھ تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرتی ہے. یہ تو سائنٹیفکلی اگر ہم انڈورفن ریلیز یا ڈوپامین یا اس سائڈ پہ جائیں تو یہ کیمیکل ریئیکشن ہے جو کہ آٹومیٹکلی آپ کو بہتر مینٹل ہیلتھ کی طرف لے کے جاتا ہے. بٹ اوور آل
ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ تینوں اسپیکٹس کو کیٹر کیا جائے. اس میں مینٹل ہیلتھ کو ہم کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ آپ کو ایکسرسائز اور نیوٹریشن کے ذریعے بری عادتوں کو چھڑوا کے اچھی عادتوں کی طرف لے کے آنا ہے، کیونکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان عادتوں کا پتلا ہے. جو بیڈ ہیبٹس ہم نے اپنی زندگی میں لا کے نگیٹیوٹی کی طرف لے کے گئے ہیں ہمیں، انہی کو بہتر کرنا ہی بیٹر مینٹل ہیلتھ اور اسپریچول ہیلتھ ہے. تو الٹیمیٹلی یہ ہماری فلاسفی ہے کہ ان تینوں کو مد نظر رکھ کے ان میں بیلنس لا کے انشاءاللہ آپ کو بیٹر اوور آل ہولسٹک ہیلتھ کی طرف لے کے جانا. اچھا ویورز، اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے فٹ، اسٹے ہیلدی. تھینک یو. اللہ حافظ.